खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज का खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम कलाम हक़ की सच्चाइयों से आगाह हो सकें। आएँ, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद से अपनी हदायत व रहनुमाई के लिए खुदा से कलाम मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे, तेरा कलाम जब तेरे बच्चों के लिए खुले तो खुदावंद राह नजात बन जाए, राह मशल बन जाए, ताकि ये कभी भटके ना। तो अपने कलाम के दरवाज़ों को खोल और खुदावंद अपनी हिकमत के दरवाज़ों को भी खोल, ताकि हम किताबे मुक़द्दस को जब सुने, जब तेरे कलाम को सुने, तो वो कलाम ज़िंदगियों के लिए और ख़ानदानों के लिए बरकत का बाइस बने। समझने की हिकमत और दनाई बख्शना। पाकरू आ और बड़ी मदद कर, यीशु नाम में, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो आज कल बल्कि अब तक यकसा है, और मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद खुदा के खादिम डॉक्टर खालिद अमनास साहब का और सारी टीम का और पीस मिशन इंटरनेशनल का बेहद शुक्रगुजार हैं, और इस ज़रिए के लिए भी बेहद शुक्रगुजार हैं। और दुआ गो हैं कि खुदा PMI को और ज़्यादा बढ़ाए। आए बगैर देर किए किताबे मुक़द्दस की जानी बढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए ज़बूर की किताब उसके पहले बाब की पहली 3 आयात पर हम गौर करेंगे। फिर से सुन लीजिए, ज़बूर की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक मैं तलावत करूँगा, और ये तलावत हमारी मरकज़ी आयत होगी। गौर कीजिए, लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन और रात उसका ध्यान रहता है। और वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदी के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ करे वो बार बार होगा। किताबे मुक़द्दस का तलावत किया जाना और इसका मुताला किया जाना और इसका आज हमारे दरमियान खुलना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मिलकर एक आवाज़ में कहेंगे आमीन। ये ज़बूर जो है ये दाऊद की तरक्की और सरफराजी के राज को और भेद को जाहिर करता है। लिखा है, दाऊद की बाबत लिखा है, और दाऊद यूं फरमाते हैं, मुबारक है वो शख्स जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता। यानी आप गौर करें कि दाऊद की तरक्की और दाऊद की सरफराजी जो है वो उसके पहले ज़बूर में और इसकी चंद आयत में जो है उसकी सरफराजी को बयान किया गया है कि किस तरह खुदा ने उसे गोरों में से उठाया और शहजादों की जगह पर बैठाया। मगर आज हम दाऊद की ताल्लुक से तो नहीं सीखेंगे, मगर आज हम इसी आयत पर कुछ नया सीखेंगे। और लिखा है, मुबारक है वो जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता। आप गौर कीजिए कि ये सिर्फ दाऊद की जिंदगी तक ही ये आयत जो है, ये मफ़हूम जो है वहीं दाऊद की जिंदगी तक ही नहीं रुक जाता, बल्कि हम आज से गौर करेंगे और गौर से सीखेंगे खुदा के कलाम को। लिखा है, मुबारक है वो जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता। आप गौर करें, बाइबल के आगाज में पहला
خاندان اور پہلا گھرانہ جو خدا نے باغ عدن میں رکھا وہ آدم اور حوا تھے. اور جب آدم اور حوا کو خدا نے باغ عدن میں رکھا تو آپ غور کریں کہ وہاں پر جب انہوں نے شریر کی صلاح کو یعنی ابلیس کی صلاح کو اپنی زندگی میں لیا ہے تو وہ دیکھیں کہ وہ گھرانہ اور خاندان تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا. پہلا خاندان جو ہے وہ شریر کی غلط صلاح اور غلط مشورے کے سبب سے تباہی اور بربادی کا شکار بنا. اور آپ غور کریں جو سننا ہے اس میں بہت محتاط رہیں. جو آپ کانوں سے سنتے ہیں یہ دل میں اترتا ہے کیونکہ کلام فرماتا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام میں سے. یہ نہ ہو کہ آپ دنیا کے کلام میں سے سنیں اور آپ برگشتہ اور گمراہ ہو جائیں. دنیا کا کلام فانی ہے، ناچ رنگ ہے، گانے ہیں دنیا کا کلام. اس سے بچیں. ماں باپ بہت خوشی سے یہ کہتے دیکھیں میرا بیٹا یا میری بیٹی آپ کو گانا سنائے گی. آپ غور کریں کہ دنیا کا کلام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، مگر جس کلام کی آج میں اور آپ سیکھ رہے ہیں اس کی بابت لکھا ہے گھاس سوکھ جائے گی، پھول گملا جائیں گے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا. اور آپ غور کیجئے کہ سننا جو ہے وہ مسیح کے کلام میں سے ہے. جب ہم درست نہیں سنتے ہیں تو پھر ہم شریر کی صلاح پر چلتے ہیں. اور جہاں بہت سے ایک شخص کو سمجھانے والے ہوں تو پھر وہ طرح طرح کی سن کر وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. اور باغ عدن میں پہلا خاندان غلط سننے کی سبب سے تباہ ہوا. اور داؤد کہتا مبارک ہے وہ آدمی جو شریر کی صلاح پر نہیں چلتا. اور یہاں پر میں آپ کے لیے ایک ایگزامپل چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سیکھیں کہ غلط سننے سے ہوتا کیا ہے. جب آپ غلط سنیں گے تو آپ غلط پریچ بھی کریں گے. جب آپ میری بیٹی غلط سنیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی میرے بیٹے غلط راہوں کا انتخاب کریں گے کیونکہ شریر کی صلاح تباہ کرتی ہے. اور سنیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا یہاں پر کہ ایک کنواں تھا. ایک کنویں میں ایک مینڈک گر گیا اور جب وہ گر گیا تو اس نے بہت کوشش کی اس کنویں سے نکلنے کے لیے اور بالآخر وہ تھک اور ہار کر بیٹھ گیا. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور مینڈک گرا. اس نے جب کوشش کی باہر نکلنے کی مگر جو وہاں پر ہارا ہوا بیٹھا ہوا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہاں سے نہیں نکل سکتے کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی مگر میں نکل نہیں سکا، تم بھی یہاں سے نہیں نکلو گے. لکھا اس مینڈک نے 2-3 بار اچھلا، کوشش کی، مگر جب اس نے وہ سنا کہ میں نہیں نکل سکتا، یہ بھی نہیں نکلا، یہ میرے سے پہلے پڑا ہوا ہے، وہ دونوں خاموش ہو کر اسی کنویں میں بیٹھے رہے. اب تھوڑی دیر گزری تو اس میں ایک اور مینڈک گر گیا. غور کریں، اس میں ایک اور مینڈک جو ہے وہ گر گیا اور وہ لگاتار جو ہے دونوں مینڈک اسے بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں نکلے، تم بھی نہیں نکل سکتے. ہم اس کنویں میں سے نہیں نکلے، تم بھی نہیں نکل سکتے. اب
جو تیسرا مینڈک ہے جو سب سے لاسٹ پر گرا ہے، وہ کوشش کرتا جا رہا ہے، وہ اچھلتا جا رہا ہے، وہ اچھل رہا ہے، وہ جمپ لگا رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے یہاں سے نکل جاؤں، نکل جاؤں، نکل جاؤں۔ وہ کوشش کرتا رہا، اور وہ دونوں کھڑے ہو کر اس پر ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، کہتے ہم سے نہیں نکلا گیا اور تم سے بھی نہیں نکلا جائے گا، تیری کوشش کرنا ناکام ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، اور بالآخر جو تیسرا تھا وہ اچھلا اور اچھلتا رہا اور بالآخر وہ کامیاب ہوا کہ وہ باہر نکل گیا۔ اور وہ دونوں جو اس کا تذکرہ اور مذاق اڑا رہے تھے، وہ دونوں چپ کر گئے۔ اور سائنسدان بتاتے ہیں کہ وہ جو تیسرا مینڈک باہر نکلا تھا وہ کانوں سے بہرا تھا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، میری عزیز بہن، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بزرگاں، اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو مت غلط کلام کو سنیں جو آپ کی زندگی کو ہٹ کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے آپ فیلئر ہیں، آپ ناکام ہیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ داؤد کی ترقی اور سرفرازی کا راز یہ تھا، اس نے غور نہیں کی کہ میں تو بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، مجھ سے تو بدبو آتی ہے، لوگ مجھے بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ غور کریں، اس شخص نے خداوند کی بندگی نہیں چھوڑی، تو خدا پھر اسے کام پر لے گیا، ترقیوں پر۔ وہ متحدہ اسرائیل کا دوسرا بادشاہ کہلایا، اور خدا نے اس کی بادشاہی کی بابت یوں کہا کہ تیری بادشاہی عبدالآباد داؤد قائم رہے گی۔ بے شک تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمیوں کی کمی نہیں ہوگی، مگر پھر بھی میں تیرے تخت کو ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ خدا کے عہد کو دیکھیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں ترقی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں بڑھوتی کو لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ بہرے ہو جائیں، مت ایسا کلام سنیں جو آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے۔ غور کیجیے، وہ بہرا تھا، وہ نکل گیا۔ اگر اس کے بھی کان ہوتے تو شاید وہ بھی ان دونوں میں شامل ہو جاتا اور وہ تیسرا بن جاتا۔ میرا ایمان ہے کہ شاید وہ دونوں بھی پھر جب وہ نکل گیا تو پھر شاید وہ دونوں بھی نکل گئے۔ آپ نکلنے والوں میں سے ہیں، آپ آگے بڑھنے والوں میں سے ہیں، آپ سرفراز ہونے والوں میں سے ہیں۔ میری بہن، میرے بھائی، آپ کو خدا ترقی اور بڑھوتی جو ہے وہ آپ کے لیے رکھ چکا ہے، ریسیو کرنا، لینا آپ کا کام ہے۔ خدا چاہتا آپ خوب کامیاب ہوں، مگر شریر کی صلاح پر نہ چلیں۔ وہ آپ کو کبھی نہیں کہے گا آپ کر سکتے ہیں، مگر خداوند کہتا ہے میری بیٹی، میرے بیٹے، تو کر سکتا ہے، تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، مگر اس وقت بنا سکتا ہے جب میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر نا امیدی میں بھی امید پیدا ہو جائے گی، اور پریشانیوں میں بھی جو ہے وہ برکت اور سرفرازی کے ڈورز اوپن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مبارک ہے وہ جو شریر کی صلاح پر نہیں چلتا۔ دو شخص سے جو صلیب اٹھائے جا رہے ہیں، اور اسے ان لوگوں کو ایک پوائنٹ اور ایک مقام بتایا گیا کہ آپ نے صلیب اٹھا کر جو ہے وہ سفر، اتنا سفر طے کرنا ہے، اور آپ کو ایک ایک صلیب جو ہے آپ کے کندھے پر رکھی جائے گی۔ اور دونوں شخص جو ہیں وہ مشکلات اور کٹھن رستوں میں سے گزرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ایک نے صلیب اٹھائی ہوئی ہے، وہ خداوند کی بندگی کرتا ہوا بغیر کسی کی پرواہ کیے کہ کوئی مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، کوئی پھر سے پیچھے ہے، وہ بغیر پرواہ کیے خداوند کی بندگی کرتا ہوا صلیب اٹھا کر چلا جا رہا ہے، خداوند کی ستائش کرتا۔ اب دوسرے نے صلیب اٹھائی تو ہوئی ہے، مگر وہ یہ غور کر رہا ہے وہ تو مجھ سے آگے چلا گیا ہے۔ اب
اس ایگزامپل کو میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ آپ غور کریں کہ وہ صلیب اٹھا کر لے کر جا رہا ہے اور جاتے جاتے اس کے ذہن میں آیا یہ کیوں نہ ہو کہ میں صلیب کو کاٹ کر تھوڑا چھوٹا کر لوں تاکہ اس کا وزن جو ہے وہ میرے لیے کم ہو جائے۔ آپ غور کریں کہ وہ کرتے کرتے اس نے تھوڑی سی صلیب اپنی کاٹی، اپنے مشکلات اور اپنی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے اس نے سچائی کی، وہ صلیب کاٹی، اور جب کاٹی ہے تو کاٹنے کے بعد وہ اس سے بھی آگے نکل گیا اور بڑا خوش ہے۔ جلد بازی کی سرفرازی جو ہے وقتی طور پر وہ انسان کے لیے دکھ کا باعث بن جاتی ہے۔ خدا را مت جلد بازی کریں کہ آپ دولت مند ہو جائیں، آپ ترقی کر جائیں، آپ سرفراز ہو جائیں۔ ابلیس آپ کو بڑے پلانس دے گا، ابلیس آپ کو شورٹ رستے دکھائے گا کہ آپ اس طرح سے دولت مند ہو سکتے ہیں، آپ اس طرح سے دوسرے کو کراس کر کے آپ خود آگے نکل جائیں گے۔ مگر آپ غور کریں کہ اس شخص نے صلیب کاٹی اور وہ اس سے بھی آگے چلا گیا اور اس نے پرواہ نہیں کی، اس نے صلیب اٹھائی ہوئی ہے اور وہ خداوند کی بندگی کرتا۔ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، جان دو گے۔ وہ آگے بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ مجھے کراس کر گیا۔ اور خاص طور وہ لوگ جو روحانی لیول پر خداوند کا کام کر رہے ہیں وہ یہ سوچتے رہتے کہ شاید مجھے فلاں کراس کر گیا، مجھے فلاں۔ یاد رکھے خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروختنی سے رہے، وقت آنے پر خدا آپ کو بھی سر بلند کرے گا۔ ہیلیلویا۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے صلیب کاٹی اور وہ اس سے بھی آگے چلا گیا اور اس نے پرواہ نہیں کی، وہ خداوند کی شریعت میں مگن رہا، وہ خداوند کی شریعت میں مسرور رہا۔ یہاں پر دوسری آیت پر لکھا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر اس کا دن رات دھیان رہتا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اسے کراس کر گیا، اس نے اس بات پر غور کی ہے کہ میں نے خداوند کی شریعت پر غور کرنا ہے، اور بالآخر وہ پوائنٹ، وہ مقام آ گیا۔ وہ شاید اس سمندر کے پاس پہلے پہنچ گیا، مگر اب اسے پتہ نہیں تھا کہ میں نے آگے اس پار کیسے جانا ہے، سمندر کے اس پار کیسے جانا ہے، اس پار سے مراد اس زمین سے آسمان پر کیسے جانا ہے۔ تو آپ غور کریں جب وہ پیچھے سے خداوند کی ستائش اور بندگی کرتا ہوا آیا، اس نے اپنی صلیب رکھی اور اس پر چل کر وہ اس پار چلا گیا اور پھر اپنی صلیب اٹھائی اور آگے چلا گیا۔ اور جس نے اپنی صلیب کاٹی ہوئی تھی اس نے اپنی صلیب رکھی اور وہ اس کے ساتھ ہی پانی اسے بہا لے گیا۔ جب آپ شریر کی صلاح پر چلیں گے تو آپ شاید وقتی طور پر یہ ظاہر کراتے ہو کہ میں تو ایماندار ہوں، میں تو راست باز ہوں، مگر شاید آپ اپنی مصیبتوں سے بھاگ رہے ہیں، آپ اپنے چیلنج سے بھاگ رہے ہیں، اور ابلیس کی غلط صلاح کو سن کر آپ اس راہ حق اور زندگی کو شارٹ کرنے کے بارے میں سوچیں۔ خدا آپ کے لیے بیسٹ پلان رکھتا ہے، خدا آپ کے لیے بہت اچھے پلانز رکھتا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ تھوٹ بتانا چاہتا ہوں، لکھا ہوا ہے وہ اس درخت کی مانی جو پانی کی ندی کے پاس لگایا گیا ہے، آپ ندی میں سے وہ نکلے ہوئے چشمے ہیں جو پہاڑوں کو پھاڑ کر ان میں سے نکل جاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ پہاڑ بھی اسے چھپا نہیں سکتے، بلکہ وہ پہاڑوں کو پھاڑ کر وہ چشمے باہر نکل آتے ہیں۔ اب وہ چشمے بنے، اب وہ چشمے بنے جو پہاڑوں کو پھاڑ کر اس میں سے باہر نکل آئے، اور چشمے اس وقت تک بہتے رہتے ہیں جب تک ندی انہیں پانی دیتی رہتی ہے۔ خدا را آپ وہ رکے پانی کی مانند نہ بنے جس میں سے بدبو آتی ہے اور اس میں کیڑے بھی چل گئے ہیں۔ آپ وہ چشمہ بنے جس میں سے ہر وقت ندی جڑی رہے، اور ندی کوئی اور نہیں ہے، ندی خدا کا کلام ہے، ندی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے تو آپ ہر روز فریش پانی دیں گے۔ آپ کے اندر ہر روز
हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा चश्मे जारी रहेंगे, उस चश्मे की मानिंद बन जाएंगे, तो लोग आपसे सैर और आसूदा होंगे और लोग आप में से पीकर, आप में से लेकर बाबरकत होते जाएंगे। आप उस चश्मे की मानिंद बन जाएंगे। मत अपनी शाखें उस सूखे की तरफ लेकर जाएं, बल्कि अपनी शाखों का रुख जाए वो उस नदी की तरफ करें। और नदी खुदा का कलाम है। जब आप उसकी तरफ अपनी शाखों को करेंगे तो आप हर रोज चश्मे की मानिंद फूटते रहेंगे और लोग आपके बोलने से, आपकी गुफ्तगू से बरकत पाते जाएंगे। इसलिए आए, अपने सरों को झुकाएं और झुक जाएं। ये शॉर्ट सा मैसेज है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है जब आप इसे चश्मे को, इस नदी को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे और वो आपको अपना चश्मा बनाएगा। और जब आप उसके चश्मे बन गए तो आप पहाड़ों में से फूट निकलेंगे। वो रकावटें जो आपकी लाइफ में है, मेरी बहन मेरे भाई, झुक जाओ उसकी हजूरी में। वो रकावटें जो आपकी लाइफ में है, वो पहाड़ जो आपकी लाइफ में है, वो फाड़ कर आप उसमें से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आपके पीछे जो है वो नदी है, वो आपका खुदा है जो आपके पीछे खड़ा हुआ है। आपकी सपोर्ट के लिए आपको कोई पहाड़ नहीं रोक सकता। आपको पहाड़ों में से राह मिल जाएगा। आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती जब तक खुदा आपके साथ है। खुदा इस कलाम को समझने की हिकमत और दनाई बख्शना, और तेरा कलाम बत्थेरों के लिए बरकत, तब्दीली, नजात और तसल्ली और बढ़ोतरी का बाइस बने। और खुदा उनके ईमान जो मुरझा चुके हैं जोरावर हो जाए, ये जान जाए कि हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि उसे साथ लेकर वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में नामुमकिन है। खुदावंद तू बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। God bless you, all of you.